बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 10 अक्टूबर और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से आपके सामने रखते हैं, जहां पर मिल्टन नामी समुद्री तूफान ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है। जी हाँ, मुतअद्दिद हलाकतें भी हुई हैं और बहुत सारा जो माली नुकसान है वो भी देखने को नज़र आ रहा है। हर तरफ गाड़ियां उल्टी पड़ी हैं, घर जो हैं वो बिखरे पड़े हैं, सामान हवा में उड़ता हुआ नज़र आ रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी या तो जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। पूरे इलाके के अंदर जो समंदर के करीब वाला इलाका है, आपको पता है कि जो फ्लोरिडा है वो 3 तरफ से समंदर में घिरा हुआ है, तो सारे समंदर के जो करीब का इलाका है जहाँ पर ये तूफ़ान आया, वहाँ पर बहुत ही ऊंचे दर्जे का सैलाब भी है, घरों के अंदर पानी है, बिजली बंद हो चुकी है, ज़ाहिर है सप्लाई जो दूसरी चीज़ों की है वो भी मुतासर हुई है। मतलब कि लोगों की ज़िंदगी एक दफ़ा तबाह होकर रह गई है। लेकिन ये सब कुछ तो हो गया क्योंकि नेचर जो है वो हर जगह पर जालिम है जब अपने करने पर आती है। और वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, जब तूफ़ान आता है, कोई ऐसी मुसीबत आती है, तो वो ये देख कर तो नहीं आती कि आगे मुल्क तगड़ा है या कमज़ोर है या किसका घर है। वो तो फिर तूफ़ान किसी का घर नहीं देखता, लेकिन किसका घर है ये इस चीज़ को कम अज़ कम ज़रूर डिफ़ाइन करता है कि वहाँ का सिस्टम, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का जो एजेंसीज़ और गवर्नमेंट्स हैं वो अपने लोगों का ख्याल कैसे रखती हैं। अब तूफ़ान यहाँ भी आया है, बिजली यहाँ भी मुनक़ता हुई है, लोगों के घर यहाँ भी वीरान हुए हैं, टूटे हैं। लेकिन आप के लिए ये हैरानी की बात होगी कि इन लोगों के, ज़ाहिर है इन घरों को तो रीहैब करने में बहुत अरसा लगेगा, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी जो इनको वापस ज़िंदगी के जो एक अमूमी धारा है उसमें लाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा वक्त दरकार नहीं होगा। यहाँ की हुकूमत, यहाँ का सिस्टम जो है उनके साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान में मजबूरी ये है कि पहले तो वसाइल की कमी है, इसमें कोई शक नहीं, और जो हैं वो करप्शन की नज़र होते हैं। और जो आज से 20 साल पहले कोई ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है उसके जो मुतासरीन हैं वो आज भी पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनके लिए अगर कोई बैरूनी इमदाद कभी आई भी थी तो वो भी खा पी ली जाती है। जो बेचारे मजलूम हैं, जो विक्टिम होते हैं उसके, उन तक नहीं पहुंचाई जाती। बहरहाल ये तो एक ख़बर थी जो आपके सामने अमेरिका से रखनी थी। बाकी अमेरिकी इलेक्शन के ऊपर भी बातचीत करते रहेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अब इस वक्त वो भी आखिरी मरहले में जो है वो दाखिल हुआ चाहता है। अगले महीने हतमी इलेक्शन है और अगले महीने के पहले हफ्ते में तकरीबन आपको पता चल जाएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, तो उस पर भी किसी वक्त बात करेंगे। अब आते हैं हम अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से आपके सामने रखते हैं। वहाँ पर आज एक बड़ी बैठक हुई है, बड़ा जिरगा हुआ है। अब उस जिरगे के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब की दावत के ऊपर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं इस वक्त मोहसिन नकवी साहब, वो भी तशरीफ़ लेकर गए, और कुंडी साहब जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी। कुंडी साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब की एक तो इलाका इनका एक ही है, मतलब दोनों DI खान से इमर्ज हैं, और उसके अलावा बहुत ही ज़ाती तौर पर आप ये कहें कि सियासी मुखालफत है। लेकिन उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर का उन्हें इनवाइट करना और उनका जाना एक अच्छा शगुन है इस सिलसिले में कि ये एक ऐसा मसला है जिस पर सियासी इख्तलाफात से उठकर एक कौमी धारे की सोच के ऊपर सोचना चाहिए। हमने एक पूरा तफसीली व्लॉग आपके सामने, पश्तून जिरगा, उसके पीछे के मुहर्रकात, उनकी जायज़ बातें और जो थोड़ा सा एक नाजायज़ तरीक़ाकार है उसके ऊपर भी भरपूर बात की थी। इसलिए हम ये समझते हैं कि ANP हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, JUI हो, JI हो, कोई भी जमात हो, ANP हो, कोई भी जमात हो, इन सबको मिल बैठकर इस मसले का हल निकालना होगा। वरना जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो तो तैयार बैठे हैं कि खून रेजी हो, कत्लो गारत हो, और वो फिर पाकिस्तानियों के खून के साथ अपने हाथ रंगे। बहरहाल आज जो लार्जर आप समरी कहें इस जिरगा की, वो समरी ये है कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो भी मुतालबात हैं उस पर बात होगी, आइन और कानून के बाहर नहीं होगी। मतलब कि जब पाकिस्तान को दहशतगर्द वहाँ कहा जाता है, जब पाकिस्तान के साथ अलहदगी की बातें होती हैं, तो जाहिर है फिर उसको कोई भी पाकिस्तानी जो है वो इंडोर्स नहीं कर सकता। हाँ, जुल्म है, बहुत सारा है और उसको करेक्ट करना है। यही फ़र्क है जब कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर एफर्ट करता है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर करता है। मसलन जो जुल्म शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी पर ढाया गया
اس سے شاید بڑھ کر یا اسی طرح کا ظلم جو ہے، اگر چلیں بڑھ کر رہیں تو اس طرح کا، یا اس سے چلیں تھوڑا بہت کم زیادہ آپ کر لیں، وہ ظلم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر بھی ڈھایا گیا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان نے علیحدگی کا نعرہ لگا دیا، اور اس کے پیچھے اور بھی محرکات تھے ظاہر ہے، اور عمران خان جو ہے وہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے کبھی کوئی ایسا نعرہ نہیں لگایا جس سے پاکستانی آئین کے اوپر سوالیہ نشان ہو۔ یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ، اور اگر وہ یہ کرنے کا یقین دہانی کریں کہ وہ آئین پاکستان کے اندر رہ کے اپنی جستجو کریں گے، تو ہماری پوری سپورٹ ان کے ساتھ ہے، ہر طرح کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اور یہ جو قتل و غارت اور خون ریزی ہے، یہ فوری طور پر بند ہونی چاہیے، اور ہمیں پرائی جنگوں میں جانے کے لیے اپنے لوگوں کے ہاتھ خون سے نہیں رنگنے چاہیے۔ بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے وہاں پر، اس کو ظاہر ہے تنقید بھی کی جائے گی۔ تنقید کا پہلو ایک یہ ہے کہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت کی رجیم کے درمیان ہو رہا ہے، اور اس میں دوبارہ سے ہمارے جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ہیں ان کو یہ تصاویر ظاہر اچھی نہیں لگیں گی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ محسن نقوی بیٹھے ہیں، تو ان کو تکلیف ہوگی، لیکن ان کو بڑا دل کر کے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک لارجر نیشنل کاز کے لیے آپ کو پھر ایسے سٹیپس لینے پڑتے ہیں۔ اگلی خبر کی طرف اسلام آباد چلتے ہیں، جہاں پر عمران خان کی بہنیں، میں تو انہیں پاکستان کی بہنیں کہوں گا، علیمہ خانم صاحبہ اور عظمیٰ خانم، ان دونوں کو آج عدالت میں دوبارہ پیش کیا گیا۔ پہلے تو ان کے ہاتھ میں وہ چھوٹے والا ایک جو مائکروفون اور سپیکر ہوتا ہے جس سے آپ جلسے سے خطاب کر سکتے ہیں، اس کا جھوٹا الزام لگا کر ان کو دہشت گردی کے مقدمے میں انوالو کیا گیا تھا، حالانکہ فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی، ہوتی بھی تو وہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ایک ملزم نے کہا ہے کہ بارودی مواد، جی ہاں بارودی مواد مطلب بم شم بنانے کا جو سامان ہے، وہ علیمہ خانم صاحبہ کی انسٹرکشن پر چھپایا ہوا تھا، تو وہ نہیں مل رہا۔ تو اب علیمہ خانم صاحبہ کے پاس بارودی مواد بھی ہے۔ اب آپ سوچئے، جب ایسے مقدمے بنائے جاتے ہیں، جب آپ ایسی توہین امیز لوگوں کی جو انٹیلیجنس ہے اس کے اوپر توہین امیز حملہ کرتے ہیں، عام آدمی کو اتنا بے وقوف بناتے ہیں، عدالتوں کی اتنی تحقیر کرتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں موومنٹ، فلاں بندہ غدار ہے، وہ پاکستان کے خلاف ہے، تو کون آپ پہ یقین کرے گا؟ اگر عمران خان کی بہنیں علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم جو ہیں ان کے پاس بم بنانے کا سامان تھا، تو پھر کل کو آپ کہیں گے کہ فلاں جو بلوچ لبریشن آرمی یا فلاں کے پاس جو ہے وہ بم تھا یا بم بنانے کا سامان تھا، تو لوگ اس پر بھی شک کی نظر سے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ آپ تو ایسی خرافات جو ہیں وہ اکثر بولتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ لائنیں ہوتی ہیں جنہیں کراس نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً ٹیررزم کے جو الزامات ہیں وہ ہر شخص پر نہیں لگانے چاہیے، لگا بھی لیں گے تو چلیں ضمانت ہو جاتی ہے، اس کی جان تو چھٹ جاتی ہے، لیکن اس سے جو نیشنل کاز کو نقصان پہنچتا ہے، جو ٹیررزم کے پرچے ایک مذاق بنتے ہیں، جو پورا ان عدالتوں کا ماحول بن جاتا ہے، پھر آپ ملکی سلامتی کو جیسے بیچتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، پھر لسانیت کو آپ جیسے فروغ دیتے ہیں، پھر مذہبیت کو آپ جیسے فروغ دیتے ہیں، مطلب کہ اب آپ نے ایون جو افغان مہاجرین ہیں پاکستان کے، ان کو کہیں کیمپوں سے اٹھایا یا پتہ نہیں کہاں سے، اور ان سے زبردستی بیان لیے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں اور ہم نے عمران خان کے کہنے پر یہ مظاہرہ کیا، ہمیں بڑا افسوس ہے، ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ آپ نے یہ بیان لے لیا، 2 منٹ کی آپ نے اپنی چاندنی بھی کر لی، مطلب کہ میڈیا پہ بھی چلا لیا، اپنے نیریٹو کو پیڈل کر لیا، لیکن اتنی تھکی ہوئی اور گھٹیا سوچ ہے آپ کی کہ 2 منٹ کی اپنی سکسیس کے لیے آپ کتنی بڑی فالٹ لائنز کریٹ کر رہے ہیں، کتنی لسانی نفرت آپ پیدا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے۔ آپ نے پچھلے جو کچھ 6-7 دہائیوں کے اندر پاکستان کے اندر گند مارا ہے، اس کا آج شاخسانہ یہ ہے کہ ہم اس وقت جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہمارے اندر جو ہیں وہ فالٹ لائنز بنی ہوئی ہیں کہ ان کو اس وقت اکٹھا کرنا جو ہے وہ کسی کے لیے بھی مشکل ہے۔ اگر اللہ نے ایک قومی لیڈر دیا جس کے پیچھے سارا پاکستان کھڑا ہو رہا ہے، اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور آپ بضد ہیں کہ اس کے بغیر آپ نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، حالانکہ ہوتا ہوا کہیں نظر آ نہیں رہا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔
اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ جو کے پی ہاؤس اس کو ڈی سیل کیا گیا، لیکن اس سے پہلے صرف یہ بتا دوں کہ 2 دن کا اور ریمانڈ جو ہے وہ علیمہ خانم صاحبہ کا اور عظمہ خانم کا دیا گیا ہے۔ وجہ ظاہر ہے، عمران خان صاحب سے ابھی ملاقات نہیں کرنے دینی، اور 16، 17، 18 تاریخ تک آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-3 دن ان کے ریمانڈ دیے جائیں گے، پھر ضمانت ہوتے 2-3 دن لگ جائیں گے ظاہر ہے، اور پھر جا کے چھوڑا جائے گا جب عمران خان صاحب کی ملاقات کھولنی ہوگی۔ تو جب تک عمران خان صاحب کو نہیں ملنے دینا تاکہ ان کی آواز باہر نہ آ سکے، ان کا ورژن باہر نہ آ سکے، موجودہ حالات کے اوپر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے، تب تک علیمہ خانم اور ان کے اس طرح کے جھوٹے ریمانڈ جو ہیں وہ دیے جاتے رہیں گے۔ بہرحال جی، کے پی ہاؤس کو آج ڈی سیل کیا گیا ہے، اور عدالت نے کہا گیا ہے کہ یہ کیا مذاق ہے، آپ نے ایک صوبے کے ہاؤس کو ہی بند کر دیا۔ سی ڈی اے کو کہا آپ نے پہلے نوٹس دیا تھا، انہوں نے کہا جی 2014 میں کوئی نوٹس دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے بتائیے کہ دوبارہ نوٹس دیے بغیر کیوں سیل کر دیا، بڑی شرمندگی کی بات ہے، کھول دیں۔ یہ ہے وہ رویے جس کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، مطلب آپ کچھ بھی کر دیں، عدالت میں جائیں، میکسیمم ریلیف یہ کہ وہ جو ظلم کیا وہ واپس ہو جائے گا، لیکن ظلم کرنے والے کو کوئی سزا نہیں ہوگی، جرم کرنے والے کو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اب جس نے کے پی ہاؤس سیل کیا، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، لسانیت، اور اس میں جو ایون اسد کیسر جیسے جو معتدل مزاج شخص ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں ہم بندوق اٹھا لیں، آپ ہماری توہین کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں جو لسانیت ہے اس کو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی بیسس پر لوگوں کی توہین کریں اور لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ وہ کسی سے کمتر ہیں یا زیادہ ہیں۔ یہ جو گھٹیا حرکتیں ہیں، یہ جو نقصان ہے، اس کا ازالہ پتہ نہیں کون کرے گا، یہ ہماری سمجھ سے ظاہر ہے، باہر ہے کہ یہ اس حد تک کوئی کیسے گر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کی تیسری بہن نورین خان صاحبہ نے درخواست دائر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کی جان کو خطرہ ہے، ان کے سیل کی بجلی بند کی ہوئی ہے، ان کی ملاقات بند کی ہوئی ہے، ڈاکٹر تک ایکسیس بند کی ہوئی ہے، اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچایا جانا ہے، اس لیے فوری طور پر ان کی ملاقات کروائی جائے۔ اور انہیں ظاہر ہے جو ان کی تیسری بہن نورین خان ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو فوری طور پر ایکسیس دی جائے عمران خان تک، اور ڈاکٹر کو ایکسیس دی جائے تاکہ ان کی جو صحت ہے اس کے بارے میں پتہ چلے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر عمران خان کی سگی بہن نورین خان ان سے مل لیں گی تو اس میں کیا سیکیورٹی کا خدشہ ہے؟ ایک خاتون کے ملنے سے وہاں پر سیکیورٹی کا کیا پرابلم ہو جانا ہے؟ لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ آبجیکٹو یہ ہے کہ باہر کا سچ اور اندر کا سچ باہر نہ آئے، اور باہر کا سچ اندر نہ جائے، یہی میرا خیال مقصد ہے یہ سب کچھ کرنے کا۔ دیکھتے ہیں بہرحال عدالت اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو وکیل ہیں انتظار پنجوتا، جن کو اغوا کیا ہوا ہے، ظاہر ہے ایجنسیز نے کیا ہوا ہے، جنہوں نے اس سے پہلے پٹیشن کی تھی، اور وہ پٹیشن کی تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، ان کی ملاقات کو روکا جانا غیر قانونی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے وہ وکیل جو ہیں ان کی اب بازیابی کی پٹیشن آج عدالت میں لگی تھی، وہ بھی میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ چند دن میں واپس ان کو بھی چھوڑیں گے، لیکن تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کھولنی ہوگی، اس سے ایک آدھ دن پہلے ان کو ریلیز کریں گے۔ تو آپ دیکھیں گے ابھی عدالت میں جمع خرچ ہوگا، زبانی جمع خرچ، کل پرسوں 2-3 دن لے کے ان کو چھوڑ دیں گے، اور جب 2-3 دن میں مین فار ایگزامپل 12، 13، 14 تاریخ کے ارد گرد اگر انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے ہوگا کیا کہ اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ ایسے تمام لوگ جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں، وہ واپس لے لیں گے اپنی یہ بات، عمران خان صاحب کی ملاقات واپس کھلے گی، اور اس کے بعد دوبارہ معمول کی کارروائی یہ شروع کریں گے، کیونکہ انہوں نے ترامیم پاس کروانی ہے، یہ ملاقاتیں نہ کروا کے، اور اپنے باقی عزائم پورے کرنے ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ اندر اور باہر کے سچ کو چھپانا ہے۔ تو یہ پرپز ہے جس کو اچیو کیا جائے گا، اور اتنے دن انتظار پنجوتا صاحب کو بھی اغوا ہی رہنا پڑے گا، وہ 2 دن ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، یہ کام یا 8 ہیں، وہ بھی ہونا پڑے گا۔ اچھا جی، اگلی بات آپ کو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اب کیونکہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، وہ اندر سے کسی نئے احتجاج کی کال نہیں دے سکتے، ان حالات میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ دائیں بائیں سرکے ہوئے تھے، کسی نے یہ بہانہ کیا ہوا تھا، کسی نے وہ بہانہ کیا ہوا تھا، ان بہانوں کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ آپ کو بھی اب اگلے آنے والے دنوں میں سرفس ہوتے نظر آئیں گے۔ اچانک سے وہ تمام پرابلمز جو انہوں نے آپ کو ایکسپلین کی ہوں گی وہ آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، وہ لوگ آپ کو سرفس ہوتے نظر آئیں گے،
اور اس کے بعد ان کی زندگی بھی نارمل ہوگی. لیکن اگر عمران خان نے دوبارہ کسی سخت احتجاج کا اعلان کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ پھر سے غائب ہو جائیں گے. تو اب آپ نے خود سے, اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے, آنکھیں دی ہیں, شعور دیا ہے, اندھا دھند تقلید مت کیجیے, بت مت بنائیے اور بت مت پوجیے, لوگوں کو ان کے میرٹ کے اوپر ٹریٹ کیجیے. آپ کو خود دیکھنا ہے کہ سارے وقت میں عمران خان کو چھوڑ کر کون لوگ غائب ہوئے ہیں اور کون موجود رہے, یہ آپ کا اپنا ٹیسٹ ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جن ایف آئی آرز کے اندر, آپ دوسرا طریقہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جن ایف آئی آرز کے اندر یہ ڈاکٹر موحید پیرزادہ صاحب نے تجزیہ کیا اور بہت عمدہ تجزیہ کیا کہ ایک ہی ایف آئی آر ہوئی ہے, اس میں ورکرز کو اٹھا کے دہشت گرد بنا دیا, اور اس میں اگر کسی لیڈرشپ کا نام ہے تو میں یہ نہیں, لیڈرشپ کو بھی بیچاروں کو کیوں گرفتار کرنا چاہیے, انہوں نے کوئی دہشت گردی تو نہیں کی, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایف آئی آرز ساری جھوٹی ہیں. مطلب کچھ ایف آئی آرز تو دہشت گردی کی ایف آئی آرز میں بیرسٹر سیف کا بھی نام ڈال دیا, سب کو پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کتنے قریب ہیں, ان کا بھی نام ڈالا ہوا ہے. اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایف آئی آر دینا مقصد نہیں ہے, جس کو انہوں نے اٹھانا ہوتا ہے اس کے اوپر بھلے ایک ایف آئی آر بھی نہ ہو, اس کو اٹھا لینا ہے, اور جس کو نہیں اٹھانا اس کو انہوں نے 500 ایف آئی آر بھی ہو تو نہیں اٹھانا, کبھی اس میں ضمانت مل جانی ہے, کبھی اس میں, تو یہ کام چلتا رہنا ہے. لیکن جس کو اٹھانا ہے کوئی ایف آئی آر نہیں. اور پھر اگر کسی ٹائم آپ نے ایسا کوئی کام کرنا ہے کہ اچھا جی چلیں اب یہ کام زیادہ خراب ہو گیا, عوام سوچنے پہ مجبور ہوگی یار اس بندے کے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے, اس سے کم, تو چلو 1-2 دن کے لیے اٹھا لو, 2 دن 4 دن 5 دن رکھ کے اس پر بندے کو چھوڑ دو. لیکن جس کو مانجا پھیرنا ہے, رگڑا پھیرنا ہے, وہ عمر چیمہ کی طرح لاہور کی جیل کے اندر سڑتا رہے, اس کے بھلے میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی نہ ہو, وہ جیل میں رہے گا, سالوں گزرنے کے بعد وہ میاں محمود الرشید جیسے بزرگ کی طرح جیل کے اندر ہی رہے گا, وہ سینیٹر اعجاز چودھری کی طرح سینیٹر ہونے کے باوجود جیل میں رہے گا, وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرح ایک میڈیکل پروفیسر, ایک سینئر سٹیزن ہونے کے باوجود, ایک کینسر سروائیور ہونے کے باوجود وہ جیل میں ہی رہیں گی. تو یہ آپ نے یہ تمام چیزیں, یہ اس وقت ہسٹری لکھی جا رہی ہے, ہم بڑے جذباتی ہیں, ہم مومنٹس میں رہتے ہیں, اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جی وکلا نہیں اٹھائے جاتے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جب دل کرتا ہے تو وکلا اٹھائے جاتے ہیں, اٹھائے نہیں جاتے بلکہ ان کو تشدد بھی کیا جاتا ہے. مصطفین کاظمی کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو اٹھایا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا, اور تشدد بھی اس بلا کا کیا کہ ان کا سارا چہرہ, آنکھیں, سب کچھ سیاہ ہوئی تھی اس تشدد سے. اب انتظار پنجوتا غائب ہیں. تو جب کسی کو اٹھانا ہے تو وہ وکیل ہے یا وہ وکیل نہیں ہے, تو اس بات میں سے بھی باہر آ جائیے. یہ جو آپ کو ایک منجن بیچا گیا کہ چودھری صاحب وکیلوں کو نہیں اٹھاتے, چودھری صاحب کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے. جو مقصد کے آڑے آئے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا, جو نہیں آئے گا. اب زیادہ بات کرنی مناسب نہیں ہے, آپ کا کام ہے, یہ آپ ذہین ہیں, اللہ نے آپ کو اتنا ہی دماغ دیا ہے جتنا مجھے دیا ہے, بلکہ اس سے شاید زیادہ دیا ہے. تو آپ کا کام ہے کہ ان تمام چیزوں کو باریک بینی سے دیکھا کریں اور ایویلویٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے کام آئے, آپ کو پتہ چلے سچ اور جھوٹ میں فرق کیا ہے, اور اصل ہیروز جو ہیں وہ کون ہیں, اور جو جعلی ہیروز اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے کہ انہوں نے سسٹم کے اندر کریٹ کرنے ہیں, کیونکہ چلانا تو اسی سسٹم کے ساتھ ہے نا, باہر سے تو کچھ نہیں لا کے ڈال سکتے. 8 فروری کو نظر آ گیا کہ جیتی تو پی ٹی آئی ہے, تو پھر کچھ جعلی ہیروز جو ہیں وہ بھی پروڈیوس کر کے آپ کے سامنے جو ہیں وہ لانچ کیے جاتے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ رکھیں گے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چیف جسٹس کو 24 اکتوبر کو الوداعی عشائیہ دینے کا اعلان کر دیا ہے. سپریم کورٹ بار جو ہے اس وقت احسن بھون, اعظم نذیر تارڑ, یہ جو بھی درباری گروپ ہے ہمارے دوستوں کا, یہ ان کے اوپر مشتمل ہے. اور اب یہ اگر الوداعی ڈنر کا اعلان کر رہے ہیں تو پھر ظالموں قاضی جا رہا ہے, اور یہ ہم آپ کے سامنے 5 مہینے سے رکھ چکے ہیں کہ قاضی کیوں جا رہا ہے. ہم نے بات کرنی سی تفصیلی بلاول اور نواز شریف صاحب کی ملاقات پر, اور اس کے اندر کی کیا کیا باتیں ڈسکس ہوئیں, وہ ذرا ہم آپ کے سامنے صبح کے ویلاگ میں رکھیں گے. وقت یہاں سے پورا ہو گیا, مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.